शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। आपका मेज़बान उमर बरलास प्रोग्राम तारीख गवाह रहना के साथ हाज़िर है। नाज़रीन, आप जानते हैं इस प्रोग्राम में हम मुख्तलिफ शख्सियात को ज़ेर बहस लाते हैं, जिसमें मुसलमान हुक्मरान होते हैं, मुसलमान सिपा सालार होते हैं, मुसलमान साइंसदान होते हैं और इस्लामी स्कॉलर्स होते हैं। आज ये एक बड़ी अजीमुश्शान शख्सियत जिनका हाल ही में इंतकाल हुआ है पाकिस्तान में, बहुत बड़ी शख्सियत, उनके बारे में, उनकी ज़िंदगी के बारे में आज बातचीत करेंगे। मेरी मुराद अब्दुल गफ़ार अज़ीज़। नाज़रीन, वैसे तो अब्दुल गफ़ार अज़ीज़ इतने बुलंद पाया शख्सियत हैं कि उनके साथ अगर अल्लामा भी लगा लिया जाए तो फिर भी उनकी शख्सियत बड़ी है। अगर उनके नाम से पहले डॉक्टर भी लगा दिया जाए तो फिर भी उनकी शख्सियत बड़ी है। मौलाना भी लगा दिया जाए फिर भी उनकी शख्सियत बहुत बड़ी है। अब्दुल गफ़ार अज़ीज़ जो है वो डायरेक्टर जो है अमूर ख़ारजा जमात इस्लामी पाकिस्तान रहे और इसके साथ साथ इंटरनेशनल यूनियन ऑफ मुस्लिम स्कॉलर्स, जो कि मुस्लिम ममालिक की एक तंजीम है। मुस्लिम ममालिक के जो स्कॉलर्स हैं वो सारे के सारे इस तंजीम के तहत एक लड़ी में परोए हुए हैं। उनके वो सेक्रेटरी जनरल रहे और साथ साथ नायब अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान। नाज़रीन, जिंदगी में बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जिनको आप भी मिले होंगे या मैं भी, या जिनके बारे में हमने सुन रखा है, जिन्होंने अपने नाम की लाज रखी। और अब्दुल गफ़ार अज़ीज़ साहब के बारे में मैं ये कह सकता हूं कि ना सिर्फ उन्होंने अपने अब्द होने की लाज रखी, बल्कि एक मुस्लिम उम्मा के लिए एक रोशनी का मीनार साबित हुए। आप बहुत ही आला हम समझते हैं और गवाही देते हैं कि आप वाकई अब्दुल गफ़ार थे और फिर गफ़ार को अजीज हो गए और फिर हर दिल अजीज बन गए। आज उनकी शख्सियत को डिस्कस करने के लिए पाकिस्तान से मुख्तलिफ स्कॉलर्स हमारे साथ होंगे इस प्रोग्राम में। प्रोग्राम के मैं ज़्यादा तवील जो है वो तमहीद नहीं बांधूंगा, सिर्फ एक वाक़या से बात अपनी मुख्तसर करूंगा और फिर हम अपने जो स्कॉलर्स हैं उनको दावत देंगे कि अब्दुल गफ़ार अज़ीज़ की शख्सियत के ऊपर बात कर सकें। नाज़रीन, हदीस का एक वाक़या मेरे सामने आ गया है कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सहाबा के साथ बैठे थे कि करीब से एक जनाजा गुजरता है। तो सहाबा कराम वो जनाजा को देखते हैं तो उनके बारे में, जो फौत हो गया, उनके बारे में अच्छे अल्फाज से याद करते हैं। तो हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं वजबत। और इसके बाद थोड़ी देर बाद एक और जनाजा गुजरता है तो सहाबा इकराम उस शख्स जो फौत हो चुका होता है उनकी कमजोरियों से उनको याद करते हैं। और हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिर फरमाते हैं वजबत। बाद में सहाबा कराम पूछते हैं या रसूलल्लाह, आपने दोनों दफा वाजबत कहा, इससे क्या मुराद है? और फिर हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब हम किसी मैयत का तज़किरा खैर से करते हैं तो अल्लाह ताला उनके लिए जन्नत वाजिब कर देता है, और जब किसी फौत शुदा का हम तज़किरा जो है वो शर से करते हैं, जिक्र शर करते हैं, तो अल्लाह ताला उस पर जहन्नम की आग वाजिब कर देता है। और नाज़रीन, यही चीज अगर हम अब्दुल गफ़ार अज़ीज़ की बात करें तो जो शख्स उनको जानता था, जो शख्स उनको मिला था, वो तो यकीनन खूब रोया। और ये मंजर हम पिछले 2 वीक से खास तौर पे देख रहे हैं। और ये सिर्फ पाकिस्तान नहीं, मुस्लिम दुनिया के जितने भी ममालिक हैं वहां से जो मुख्तलिफ पैगामात आते रहे वो आंख भर के रोते रहे। और जो शख्स, ऐसे भी बहुत से लोगों से मैं खुद मिला और बात की कि जिनकी मुलाकात अब्दुल गफ़ार अज़ीज़ से कभी नहीं हुई, लेकिन उन्होंने सुन रखा था एक ऐसी शख्सियत के बारे में जो कि इंतहाई मुतासर कुन शख्सियत, और उनके भी आंसू बह निकले। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में सबसे पहले हम खुश आमदीद कहते हैं डॉक्टर फरीद अहमद पराचा साहब। आप सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हैं, नायब अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान। आज हमारे साथ वो होंगे और अभी हमें थोड़ी ही देर में ज्वाइन करेंगे मोहतरम हाफिज मोहम्मद अदरीस साहब, जो कि डायरेक्टर हैं इदारा मारिफुल इस्लामी और नायब अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान। दोनों एक बहुत बड़ी शख्सियात हैं, इस्लामी दुनिया की इस्लामी स्कॉलर्स हैं। सबसे पहले हम डॉक्टर फरीद पराचा साहब को खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। यहां पे मेरा ख्याल आवाज कर दी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जज़ाकल्लाह। मज़ाज अच्छे हैं आपके? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का करम। माशाअल्लाह।
ڈاکٹر صاحب ہم جانتے ہیں عبدالغفار عزیز صاحب کے ساتھ آپ کا ایک طویل عرصہ گزرا، اور اگر میں آپ سے یہ پوچھوں کہ کسی بھی اسلامی تحریک کے حوالے سے جو ایک عظیم کارکن کے بنیادی مقاصد ہوتے ہیں وہ کیا ہیں، اور ان میں اگر ہم اب عبدالغفار عزیز صاحب کو دیکھیں تو وہ کتنے کامیاب کارکن اور کتنے کامیاب انسان ٹھہرے، اس بارے میں ضرور بتائیے۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ آپ کا۔ عبدالغفار عزیز صاحب اگرچہ پاکستان کے رہنما تھے لیکن حقیقتاً وہ عالم اسلام کے رہنما تھے۔ اگرچہ وہ جماعت اسلامی کے نائب امیر تھے لیکن حقیقتاً وہ امت کے رہنما تھے اور پوری امت کی نمائندگی کر رہے تھے۔ یوں ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ شرق و غرب اور عرب و عجم کے رہنما تھے، اور صرف ایک تحریک، اسلامی تحریک یعنی جماعت اسلامی سے ہی نہیں، ان کا تعلق اور رابطہ تمام اسلامی تحریکوں سے تھا۔ اس لحاظ سے وہ ہمارے درمیان ایک اچھی زندگی گزار کے گئے ہیں، نیکی والی، تقوی والی، طہارت قلب والی، تزکیہ نفس والی، اطاعت والی، اور اسی طرح سے دعوت و تربیت والی اور عالم اسلام کی نمائندگی والی، اتحاد عالم اسلامی کے لیے کام کرنے والی۔ جی تو جو آپ کا سوال تھا اس اعتبار سے پہلی بات جو کسی بھی تحریکی کارکن یا رہنما کے اندر ضروری ہے وہ اس کی کمٹمنٹ ہے، جس کو اسلامی اصطلاح کے اندر ہم استقامت کہتے ہیں، جی اور جس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قل آمنت باللہ ثم استقم، تم کہو کہ میں اللہ پہ بھی ایمان لایا، پھر قائم ہو جاؤ، پھر ڈٹ جاؤ۔ تو عبدالغفار عزیز صاحب کی یہ استقامت ہے۔ ان کے والد صاحب حکیم عبدالرحمن عزیز صاحب بھی، ان کی بھی ایک بڑی لمبی داستان ہے، وہ پتوں کی سے لے کے اور سندھ کی وادیوں تک پھیلی ہوئی دعوت و تربیت کی اور اطاعت نظم کی۔ اسی طرح عبدالغفار عزیز صاحب بھی، وہ بھی جو پہلا دن ان کا تحریک اسلامی کے ساتھ وابستہ ہوئے ہیں تو اپنے آخری سانس تک وہ اس تحریک کے ساتھ وابستہ رہے ہیں، اور اسی چیز کو قرآن پاک نے کہا کہ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ، جو لوگ کہہ دیتے ہیں ہمارا رب اللہ ہے پھر اس پہ ڈٹ جاتے ہیں، ان پر تو ملائکہ نازل ہوتے ہیں۔ تو ایک اہم صفت ان کی جو ہے وہ یہ تھی، اور یہی وہ ہے کہ جو تحریک اسلامی کے ساتھ متعلق کسی آدمی۔ دوسری بات جو ہے وہ یہ ہے کہ جس کو ایک انسان کی، بندہ مومن کی زبان سے خود کہلوائی جاتی ہے کہ کل انا صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین، یہ پوری زندگی کا سودا ہے۔ یہ بات ایک بندہ مومن کہتا ہے کہ اے اللہ میری نماز، میری قربانی، میرا جینا، میرا مرنا وہ تیرے لیے ہے۔ تو یہ عبدالغفار عزیز صاحب میں جو بہت بڑی یہ خوبی تھی کہ ان کی سوچ، ان کی تحریر، ان کی تقریر، ان کے عالمی سفر، ان کا اپنے دفتر میں بیٹھنا، ان کا تنظیمی کام کرنا، بلکہ ان کے روز و شب کی جتنی تقسیم ہے وہ ساری کی ساری اس لحاظ سے تھی کہ میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے۔ اور اس کام کے لیے ان کو ہم نے یعنی بڑی، جب سے وہ منصورہ آئے ہیں اس وقت سے ان کے ساتھ ایک رابطہ تھا، اور ظاہر بات ہے کہ چھوٹے بھی تھے عمر میں لیکن بہت ہی عزیز تھے، اور ان کی خاص بات ان کی دل آویز مسکراہٹ تھی۔ وہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نا، علم کے اخاک بوجہ طلیق، اپنے بھائی کو مسکراتے ہوئے چہرے کے ساتھ ملو، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ مسکراتے ہوئے چہرے سے ملنا یہ بھی ایک صدقہ ہے، ایک تحفہ ہے، ایک ہدیہ ہے۔ تو ان کی شخصیت کا اہم ترین پہلو یہی تھا کہ وہ مسکراہٹ تھی، ایک ان کے چہرے پہ ایک ملکوتی مسکراہٹ، اور اس کے ساتھ وہ ملتے تھے اور ان کے ساتھ ملنے جلنے کا بڑا موقع ملتا تھا۔ تیسری صفت جو قرآن پاک نے بھی بیان کی ہے اور تحریک کے لوگوں میں ہونی چاہیے وہ ہے اشداء علی الکفار رحماء بینہم، یعنی کفر کے مقابلے میں تو بڑے سخت ہیں۔ اب یہ عبدالغفار عزیز صاحب
عالم اسلام کے ہر سلگتے ہوئے مسئلے پہ ڈٹ کے بات کرنے والے تھے، چاہے وہ کشمیر کا مسئلہ ہے، چاہے فلسطین کا مسئلہ ہے، افغانستان کا معاملہ ہے، برما، شیشان، جہاں کے بھی تھے وہ ان کو موقع ملتا تھا الجزیرہ پہ بات کرنے کا، عالمی میڈیا پہ، پاکستانی میڈیا پہ، پھر اسی طرح تحریر کے ذریعے سے بھی۔ تو یہ جو اشداء علی الکفار ہے، کفر کے مقابلے میں ڈٹ جانے والے، اپنے موقف کو پوری دلیل اور استدلال کے ساتھ بیان کرنے والے، اور اس لحاظ سے انہوں نے یہ کام بھی کیا، اور یہ بھی ایک بڑی شان ہے کسی بھی تحریکی فرد کے لیے۔ پھر اس کا اگلا حصہ ہے رحماء بینہم، اپنے درمیان بڑے شفیق ہو، حلقہ یارہ کو بریشم کی طرح نرم، اور رزم عقبات المتفولاد ہے مومن۔ تو اس لحاظ سے ان کی یہ صفت بھی تھی۔ ظاہر بات ہے کہ اور صفات بھی میں بیان کروں گا تو ایک طویل وقت چاہیے، لیکن بہرحال ان کا یہ بہت ہی اہم پہلو ہے۔ اور اس بارے میں اگر آپ دیکھیں تو یہ تھا کہ ہم انہیں کہہ سکتے ہیں کہ وہ عالم اسلام کے سفیر تھے، وہ پاکستان کے سفیر تھے۔ میں یعنی یہ بالکل اپنے ذاتی علم کے حوالے سے بھی یہ بات کہتا ہوں کہ ہمارے جو روایتی سفیر ہیں کسی بھی مسلمان ملک کے، وہ اتنا کام نہیں کرتے جتنا عبدالغفار عزیز نے کیا۔ ایک تو زبان پر انہیں عبور تھا، بہت اچھی عربی بولتے تھے، اور عربی کے علاوہ زبانوں میں بھی، انگریزی میں بھی بات کر سکتے تھے، فارسی میں بھی، پشتو میں بھی۔ تو ایک ان کا یہ پہلو جو ہے یہ بڑا قابل قدر ہے کہ انہوں نے عرب ممالک کے ان لوگوں تک پہنچ کر مسئلہ کشمیر کو بیان کیا ہے، فلسطین کو بیان کیا ہے، کہ جن تک ہمارے کوئی سفیر، کوئی وزیر، کوئی ہمارا صاحب تدبیر وہ وہاں نہیں جاتا، وہ ہی جاتے رہے ہیں، انہوں نے ہی بات پہنچائی ہے، اور پورے دلیل کے ساتھ، قوت کے ساتھ، استدلال کے ساتھ، دل میں اتر جانے والے لہجے کے ساتھ۔ کئی جگہ پہ ہم اکٹھے ہوئے، یعنی کوئی ایسے مقام تھے کہ جہاں عالم اسلام کی کئی شخصیات تھی، عالم عرب کی شخصیات تھی، مجھے بھی اس میں شرکت کا موقع ملا، اور عبدالغفار عزیز صاحب بھی موجود تھے، تو وہ محفل پہ چھا جاتے تھے۔ وہاں پہ جہاں پر بڑے بڑے اہل علم موجود تھے، وہاں پر ان کی بات بڑے اطمینان سے سنی جاتی تھی، اور وہ بات اپنی پوری قوت کے ساتھ وہ بات کرتے تھے۔ تو اس لحاظ سے ان کا ایک بڑا کام ہے۔ اگر یوں سمجھا جائے کہ جو کشمیریوں کے سلگتے ہوئے زخم ہیں، اور جو فلسطینیوں کے پر ٹوٹنے والی قیامت ہے، اس کو انہوں نے زبان دی، اس کو لہجہ دیا، اس کو قوت دی، اس کو بیان دیا، اور اس کو عالم اسلام کے کونے کونے تک پہنچایا۔ بہت بڑا ان کا یہ کردار ہے، اور اس کردار کی ہمیشہ ہم قدر کرتے رہیں گے، بلکہ دنیا قدر کرتی رہے گی۔ بہت اچھی بات کی، بڑی زبردست آپ نے صحیح نقشہ کھینچا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ دنیا کے نقشے میں، خاص طور پہ مسلم امہ کے، وہ پاکستان کی ایک جو سفارتکاری ہے وہ بہت عمدہ انہوں نے ہر جگہ پہ کی، ہر فورم پہ انہوں نے پاکستان کے اور مسلم دنیا کے، مسلم امہ کے جو مسائل ہیں ان کو اجاگر کیا۔ یہاں پہ ناظرین ہم خوش آمدید کہتے ہیں حافظ محمد ادریس صاحب، وہ بھی ہمارے ساتھ ہیں، آپ ڈائریکٹر ہیں ادارہ معارف اسلامی پاکستان، نائب امیر جماعت اسلامی پاکستان۔ السلام علیکم حافظ صاحب، کیسے ہیں مزاج آپ کے؟ جی حافظ ادریس صاحب کی آواز میرا خیال ہے ہم تک، جی السلام علیکم، آپ کو آواز آ رہی ہے حافظ صاحب؟ میرا خیال ہے یہاں پہ تھوڑا سا آواز کا ایشو ہے، تو ہم اس کو فکس کرتے ہیں۔ میرا خیال یہاں پہ ٹیکنیکل ٹیم ہماری آواز جو ہے وہ درست کرتی ہے، آواز جو ہے کہیں میوٹ نہ ہو پاکستان میں۔ تو ڈاکٹر صاحب ان کو جو ایک سفیر امت کا ایک خطاب بھی دیا گیا، اور آپ نے درست کہا کہ یہ جو مسائل ہیں جو ہماری بعض ہم اس طرح اتنے صحیح انداز سے بیان نہیں کر سکے یا کر سکتے تھے، وہ انہوں نے ہر جگہ پہ، ہر موقع پہ، یہ ایک بڑی بات ہے۔ اس کو آپ کس حیثیت سے دیکھتے تھے، اور جو خاص طور پہ مسلم دنیا تھی ان میں ان کی جو عبدالغفار عزیز صاحب کی پہچان تھی وہ کس طرح تھی؟ دیکھیے ایک بات تو بالکل تھی نا کہ جی وہ امت کی آواز تھے، اور وہ اتحاد امت کی آواز تھے، اور وہ سفیر امت تھے، بالکل ٹھیک ان کے لیے یہ لقب تھا۔
اور اس لحاظ سے عالمی فورمز پر جہاں جہاں بھی یہ مسائل اٹھائے جاتے تھے وہ جماعت اسلامی کی بھی نمائندگی کرتے تھے, امت کی بھی نمائندگی کرتے تھے, اور انہیں موقع ملا قاضی حسین احمد صاحب کے ساتھ جانے کا, پھر سید منور حسن صاحب کے, اور قاضی صاحب تو ایک ایسی شخصیت تھے عالم اسلام کی کہ جن کی بڑی قدر و منزلت, جن کا بڑا بلند مقام, جن کا بہت ہی احترام تھا, اور ان کے ساتھ عبدالغفار عزیز صاحب تھے. تو عبدالغفار عزیز صاحب کو بڑا موقع ملا. اس کا ایک پہلو برلا صاحب میں یہ بھی بیان کروں گا کہ عالم اسلام کے درمیان, یعنی عالم اسلام کی اسلامی تحریکوں کے درمیان اختلافات بھی بعض جگہ پر تھے, جن میں خود افغانستان تھا. افغانستان میں گلبدین حکمت یار اور برہان الدین ربانی اور عبدالرسول سیاح اور دیگر افراد, تو یہ قاضی صاحب اس مشن پہ اور اس مشن پہ عبدالغفار عزیز صاحب اس بات تھے, ان کے رشتےدار تھے. پھر اسی طرح کے علاوہ سودان کی اسلامی تحریک تھے, وہاں ڈاکٹر منصور عباسی صاحب اور دیگر لوگ تھے. ان کے درمیان جنرل عمر بشیر ہو, تو وہ بھی انہوں نے اس, اور تیسرا ترکی اسلامی تحریک اور ترکی اسلامی تحریک کے درمیان ایک اختلافی صورتحال کہ نجدین اربانی اور دوسرے ان کے ساتھ جو طیب اربگان کی. تو یہ سارے معاملات میں قاضی صاحب کے نمائندہ کے طور پر انہوں نے قاضی صاحب کی زندگی کے اندر بھی کام کیا, اور قاضی صاحب کے بعد بھی اس مشن کو جاری رکھا. اور یہ جو دلوں کو جوڑنے والا کام ہے, یہ جو غلط فہمیوں کو دور کرنے والا کام ہے, یہ جو آپس میں قریب لانے والا کام ہے, اس کام کے اندر انہوں نے بہت ہی بصیرت کے ساتھ ہے اور بہت ہی اچھے انداز میں انہوں نے پیش رفت کی ہے. اور اس کو ہمیشہ ہم یہ دیکھیں گے کہ یہ ایک ایسا معاملہ ہے کہ جس کی ہر دل کے اندر قدر و منزلت ہے. اور آج بھی وہ لوگ کہ جو چاہے تحریک اسلامی تحریک کے کسی بھی طبقے کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں, ان کا نام آتا ہے تو ان کو استاد عبدالغفار عزیز, شیخ عبدالغفار عزیز اس نام سے ان کو پکارتے ہیں. اور مجھے کئی مرتبہ کئی عالمی کانفرنسوں میں جانے کا موقع ملا, تو وہاں پہ لوگ پوچھتے تھے کہ شیخ عبدالغفار کا کیا حال ہے, استاد عبدالغفار. تو ان کا نام عزت و احترام کے ساتھ, پہچان کے ساتھ, یہ ہماری پہچان تھے, یہ جماعت اسلامی کی عالمی سطح پر پہچان تھے. اور وہ جو آپ کا سوال ہے وہ بالکل ٹھیک ہے کہ انہوں نے عالم اسلام میں اسلام کے مسائل کو اجاگر کرنے میں ایک بہت ہی کلیدی, ایک بنیادی کردار ادا کیا ہے. اور اسی وجہ سے ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ جہاں بھی کشمیر اور فلسطین کے دیگر مسائل پہ کچھ بھی روشنی موجود ہے, کچھ بھی احساس موجود ہے, تو وہ احساس پیدا کرنے کے بہت بڑا احساس. جی بالکل. ابھی ہم دوبارہ چیک کرتے ہیں. جی اپنا ڈاکٹر صاحب حافظ ادریس صاحب, السلام علیکم. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. بہت شکریہ. آ رہی ہے؟ جی آواز آ رہی ہے. بہت بہت شکریہ آپ کا. آپ نے, مجھے علم ہے آپ بہت مصروف تھے اور آپ نے مصروفیات سے وقت نکالا ہمارے لیے, رمضان ٹی وی اسکاٹ لینڈ کے لیے خاص طور پہ. اور یہ ہمارا جو چینل ہے اس کا مقصد یہ ہے خاص طور پہ ایک مسلم امہ کی آواز بن کے ہم جو ہے وہ سب کو اپنے بھائیوں تک پہنچیں. آپ یہ بتائیے کہ جس طرح قرآن پاک کی 103 نمبر جو سورہ ہے اور اس میں ارشاد ہوا, ارشاد باری تعالیٰ ہے, زمانے کی قسم بے شک انسان سراسر نقصان میں ہے سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے اور نیک عمل کیے اور جنہوں نے آپس میں حق بات کی وصیت کی اور ایک دوسرے کو صبر کی نصیحت کی. یہ سورہ, اس سورہ کے جو خاص طور پہ انسان کی وہ جو 4 خصوصیات بیان کی ہیں, اگر اس تناظر میں آپ عبدالغفار عزیز کی شخصیت کو دیکھیں تو آپ کس طرح بیان کریں گے؟ میں آپ کا شکر گزار ہوں. گلاسگو اور اسکاٹ لینڈ میرے لیے نئی جگہ نہیں ہے, میں تو باہر وہاں گیا ہوں. آپ سے ملاقات ہوئی ہے یہاں پہ؟ بہت ملاقاتیں رہی. آج ہم جس شخصیت کے بارے میں بات کر رہے ہیں اور فرید فراچہ صاحب نے تفصیل کے ساتھ جن کے بارے میں گفتگو کی ہے, یہ شخصیت ایسی ہے. میں اس صورت کے بارے میں تو میں عرض کروں گا, سورہ والعصر کے بارے میں. جی جی. میں یہ عرض کروں کہ عبدالغفار عزیز
ایسی شخصیت ہیں کہ بعض لوگ ہوتے ہیں اپنے خاندان کو وہ کمی یا ان کی کمی محسوس ہوتی ہے، خاندان سمجھتا ہے کہ یہ ہم محروم ہو گئے. بعض ایسے ہوتے ہیں جن کو پورا قبیلہ اور برادری سمجھتی ہے، بعض کو ملک سمجھتے ہیں اور بعض کو پوری دنیا سمجھتی ہے کہ ہم کسی چیز سے محروم ہو گئے. وہ عزیز جہاں تھا، کسی ایک قبیلے کا کسی ایک ملک کا عزیز نہیں تھا، اس کے نام کا حصہ جو عزیز تھا تو اللہ نے اسے عزیز جہاں بنا دیا. بے شک. اور اس کی یہ کیفیت اور یہ اس کا کردار ایک مثال سے میں عرض کروں، چھوٹی سی مثال ہے لیکن مثالیں جو ہیں زیادہ یاد رہتی ہیں. جی جی. یہ فرماتے ایک مرتبہ میں مراکش کے ایک پروگرام میں گیا تھا، پھر وہاں سے میں بازار کی طرف نکل گیا اور بازار میں ظاہر ہے کہ میں تو ایک اجنبی تھا، میرے ساتھ کوئی پروٹوکول بھی نہیں تھا، لیکن ایک شخص مراکشی مسلمان جو سر پہ ایک تھیلا سا بڑا سا اٹھائے ہوئے تھا، وہ دور سے مجھے کہتا ہے عبدالغفار میری بات سننا. میں رک گیا اور میرے پاس آیا، جس سے اس نے ہاتھ ملایا اور پیار اور محبت کا اظہار کیا. آپ جب کہتے ہیں کہ وہ سفیر امت مسلمہ تھے تو اس کی مثالیں بھی ہمارے سامنے ہیں. ہم اکٹھے کئی مرتبہ انٹرنیشنل کانفرنس میں گئے ہیں. میرے ساتھ وہ ملائیشیا میں گئے، میرے ساتھ وہ ترکی میں گئے، میرے ساتھ وہ قطر میں گئے، میرے ساتھ وہ سعودی عرب میں گئے. سچی بات یہ ہے کہ جس جگہ بھی ہم گئے ہیں جی وہاں کے لوگوں نے اس سے محسوس کیا جیسے یہ کوئی باہر سے آیا ہوا فرد نہیں ہے، بلکہ یہ انہی کے اپنی قوم کا، انہی کے اپنے ملک کا اور انہی کی زبان بولنے والا ان کا ساتھی. سبحان. عربی زبان پر جو محبت تھی تو حقیقت یہ ہے کہ اس میں تو ان کی مثال خلیل حامدی رحمۃ اللہ علیہ کے بعد جب ہم محسوس کرتے تھے کہ کون ہوگا جی جی تو انہوں نے نہ صرف وہ پوری کی بلکہ اس کو اور آگے بڑھایا. ٹھیک. اس دور میں جب خلیل حامدی صاحب یہ کام کر رہے تھے، وہ بھی داعی اسلام تھے، وہ بھی سفیر اسلام تھے، انہوں نے بھی بہت بڑے کام کیے ہیں پوری دنیا کے اندر. جماعت اسلامی کی دعوت، اخوان کی دعوت، اسلام کی دعوت انہوں نے پہنچائی. بے شک. لیکن اس زمانے میں یہ میڈیا اتنا زیادہ نہیں تھا. درست. آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ جی جی بالکل. یہ میڈیا جو ہے عبدالغفار عزیز کے دور میں اس کی جو اہمیت تھی، جی جی پوری دنیا کا میڈیا، خواہ وہ یورپ کے ممالک ہیں یا عرب دنیا کے ممالک ہیں یا فار ایسٹ کے ممالک ہیں، جی سب کے سب ان کے ساتھ ان کانٹیکٹ رہتے تھے. بے شک. ہر بات کے اوپر وہ جذبات میں آئے بغیر اپنا اظہار جو ہے وہ کرتے تھے اور امت مسلمہ کے حقوق پر کبھی مداخلت نہیں کرتے. غصہ نہیں ہوتا تھا ان کے اندر، لیکن دلائل کے ساتھ بات کرتے تھے. میری جماعت کی قیادت اس وقت جو ہے ان میں سے سب سے زیادہ پرانی ملاقات میری ہی ہے ان سے. اس لیے کہ جب وہ طالب علم تھے قطر میں، جی جی اس زمانے میں قطر میں جانے کا کئی بار اتفاق ہوا. صحیح. طالب علم تھے اس وقت قطر کی یونیورسٹی کے اندر. جی جی تو وہاں پر قطر میں ہمارا ایک اسلامی حلقہ جو تھا پاکستانی ہمارے بھائیوں کا، جی جی ان کا ایک یوتھ ونگ بھی تھا اور یوتھ ونگ کے پروگرام ساحل سمندر کے اوپر کھلے میدان کے اندر ہوتے تھے. اور اس میں عبدالغفار کو پہلی بار میں نے دیکھا اور مجھے اندازہ ہوا کہ پاکستان کا یہ ایک ہیرا ہے. یہ اس وقت اندازہ نہیں تھا کہ عالمی اسلام کا ہیرا ہوگا. ماشاء. میں اسی دن میں علامہ یوسف قرضاوی حافظہ اللہ سے ملا، جو عالم اسلام کی سب سے بڑی شخصیت ہیں علمی لحاظ سے. بے شک بے شک. انہوں نے مجھ سے ان الفاظ کے اندر تذکرہ کیا. انہوں نے کہا کہ مجھے فخر ہے اس طالب علم پر جس کا نام عبدالغفار عزیز ہے. ماشاء اللہ. ہمارے یہاں سے پڑھ کر گیا، ہمارے ماہر سے پڑھ کر گیا ہے اور وہ جس جگہ پر بھی بولتا ہے اس کی زبان سے پھول جھڑتے ہیں. عبدالغفار عزیز نے اپنی زندگی کا ایک ایک لمحہ جو ہے وہ سورہ العصر کو آپ نے بہت اچھی مثال دی. اس کے بارے میں امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک نازل کیا، اس کا بہت بڑا احسان ہے. بے شک. یہاں پہ میرا خیال تھوڑا سا آواز حافظ صاحب کی یوں پورا کرتے تھے. جی جی. میں نے کبھی انہیں دیکھا نہیں ہے، نہ سفر میں، نہ حضر میں، نہ پاکستان میں، نہ بیرون پاکستان، نہ دن کو نہ رات کو، کہ ان کی زبان کے اوپر ذکر اللہ نہ تلاوت قرآن پاک، مسنون دعائیں. اور مسنون دعائیں اتنی یاد تھی کہ رشک آتا تھا. آخری دنوں میں جب وہ ہسپتال میں تھے، جی کبھی میرے ساتھ موجود ہے فوزان بیٹا، جی میں ان سے ملنے کے لیے گیا تو ان دنوں میں انہوں نے اپنے ہاتھ میں میرا ہاتھ پکڑ کر اپنے سینے کے اوپر رکھ لیا اور تکلیف خاصی تھی، بہت زیادہ شوٹ اپ کر گیا تھا اس وقت ان کا بلڈ پریشر. ڈاکٹر بھی اس وقت خطرہ محسوس کر رہے تھے. انہوں نے جو دعائیں پڑھنا شروع کی
اس کمرے کے اندر ایک سما طاری ہو گیا. سبحان معلوم ہو رہا تھا کہ جیسے حضور رسول کی یہ دعائیں جو ہیں ان کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی رحمتیں نازل ہو رہی ہیں. سبحان اللہ. سفر کے دوران جب گاڑی میں بیٹھتے تو یا تو گفتگو کرتے اور گفتگو ہوتی بامانی گفتگو. کبھی کبھار کوئی لطیفہ بھی ہوتا ہے. ایسا نہیں ہے کہ وہ کوئی بہت خشک انسان تھے, جی جی بڑے زندہ دل انسان تھے, لطائف بھی ہوتے تھے, لیکن بیشتر وقت ان کا جو تھا وہ قرآن کی تلاوت, بے شک ذکر اذکار اور دوسرے لوگوں کو اچھی تلقین کرنا. میں آپ سے یہ بات عرض کروں کہ ایک بڑے آدمی کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہوتی ہے کہ چھوٹے آدمی کے ساتھ اس کا سلوک کیا ہے. کیا بات, وہ آدمی بالکل. بڑا آدمی نہیں جو بڑے لوگوں کا خیال رکھتا ہو. جی اس شخص کی خوبی یہ تھی, ہمارے یہاں جو ڈرائیور ہیں, ہمارے ہاں جو دفاتر کے اندر مومنین ہیں, جی جی جو بالکل معمولی حیثیت کے لوگ ہیں, ان میں سے جس کسی نے بھی ان کے ساتھ اس کا معاملہ ہوا ہے, کوئی سفر کے اندر گیا ہے, واپس آیا ہے, جب اسے ذکر ہوا ہے اس نے ان کی تعریف اتنی زیادہ کی ہے کہ آدمی کو رشک آتا تھا کہ اللہ کا یہ بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لوگوں کی زبان سے ہمیشہ اس کی خوبیاں, اس کی نیکیاں اور اس کا تقویٰ جو سامنے آتا ہے. للہیت تھی ان کے اندر بالکل یہ جو انا ہے نا اپنی, اس کو انہوں نے ختم کر دیا. اور انا کو ختم کرنے کے بعد ہی ایک انسان بڑا انسان بنتا ہے. بے شک اللہ کی نظروں میں اس کی قدر و قیمت ہوتی ہے. بے شک. اور یہ اس وقت پوری دنیا کے اندر ہمیں جو پیغام ملتے ہیں, پوری دنیا کے اندر سے جو ہمارے پاس چیزیں آ رہی ہیں, مسلسل آ رہی ہیں, جب سے ان کی خبر یہ لوگوں تک پہنچی تھی کہ وہ اللہ کے ہاں چلے گئے ہیں, تو میں یہ آپ سے کہتا ہوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آپ نے فرمایا کہ جب اللہ رب العالمین اپنے کسی بندے سے محبت کرتا ہے تو وہ اپنے فرشتوں کی مجلس کے اندر کہتا ہے میرے فرشتوں میں فلاں بندے سے محبت کرتا ہوں. سبحان. جبریل فوراً کہتے ہیں کہ اے اللہ میں بھی اس سے محبت کرتا ہوں. سبحان. اور فرشتے کہتے ہیں کہ اللہ ہم سب اس سے محبت کرتے ہیں. سبحان. اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اہل دنیا کو بھی جا کر بتا دو تو دنیا کے اندر جتنے نیک لوگ ہیں وہ سارے کے سارے اس کے ساتھ محبت کرتے ہیں. میں نے اپنی زندگی میں بہت سی شخصیات کو دیکھا ہے, مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ سے لے کر کے اور بہت ساری شخصیات کو دیکھا ہے. انہوں نے عبدالغفار عزیز والد گرامی قدر کی ہیں, ولی اللہ تھے. عبدالغفار عزیز کی بالکل یہ کیفیت ہے کہ دنیا کے اندر اس کے ساتھ جو محبت کی جاتی ہے, یورپ کے اندر دیکھ لیں, امریکہ کے اندر دیکھ لیں, افریقہ کے اندر دیکھ لیں, عرب دنیا کے اندر اور عجم دنیا کے اندر, یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک خاص کرم ہے اس بندے کے جس سے اللہ کی مخلوق محبت کرتی ہے. اور آپ نے وجبت والی جو بات کہی حدیث کے اندر, ہر شخص کی زبان سے جب یہ نکلتا ہے مجھے وہ حدیث یاد آ جاتی ہے. میں ہمیشہ اس حدیث کی طرف اپنی توجہ مبذول کرتا ہوں. انہوں نے ہمیشہ مظلومین کا کیس پیش کرتے ہوئے ہر فورم کے اوپر ان کو صبر کی بھی تلقین. بے شک. انہوں نے ہمیشہ ظلم ڈھانے والے امت مسلمہ کے افراد کو بڑی ہمدردی کے ساتھ اور خیر خواہی کے ساتھ ظلم سے روکنے کی کوشش کی. بے شک. انہوں نے عرب دنیا کے لوگوں کو مخاطب کیا, انہوں نے اپنے ملک کے اندر مخاطب کیا. وہ تربیت گاہوں کے اندر جب بات کرتے تھے تو تربیت گاہ کے اندر آئے ہوئے پورے ملک سے جو لوگ تھے, ہر زبان بولنے والے, سندھی بھی, پختون بھی اور بلوچی بھی, سارے کے سارے وہ ان کی بات کے اوپر یوں کان دھر کے سنتے تھے اور سر دھنتے تھے تو ہر ایک کے دل کے اندر ان کی بات اترتی چلی جاتی. ایسا انداز تھا ان کا. کیا بات, بالکل. میں عبدالغفار عزیز کے بارے میں آخر میں یہی بات کہوں گا جی کہ ایسی شخصیات جو ہیں وہ روز روز پیدا نہیں ہیں. بالکل صحیح. ایسی شخصیات جو ہیں ان کو اللہ تعالیٰ نے بھی بہت کچھ دیا ہوتا ہے, انہوں نے خود بھی بہت کچھ اپنی محنت سے حاصل کیا ہوتا ہے, اور ان کے خون کے اندر بھی کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو خاندان سے منتقل ہوتی ہیں. بے شک. عبدالغفار عزیز کے دادا, عبدالغفار عزیز کے نانا, ہماری ان سے ملاقات نہیں ہوئی, لیکن ہم نے ان کے بارے میں سنا بھی ہے, پڑھا بھی ہے. اور ان کے نانا مرحوم عبدالقادر عاجز قصوری جماعت اسلامی کے 75 تاسیسی ارکان میں سے تھے. 16ویں نمبر پر انہوں نے حلف اٹھایا تھا. 35 سال اس وقت ان کی عمر تھی, اور اس وقت سے انہوں نے کشتیاں جلائیں اور پھر اس قافلے کے ساتھ زندگی بھر چلتے رہے کے ساتھ. ان کے والد سندھ کے اندر بھی وقت گزارا, اور مولانا جان بھٹو جو سندھ کے مودودی کہلاتے تھے, انہوں نے کہا کہ میرا بھائی عبد الرحمان عزیز ہے, حکیم عبد الرحمان عزیز, یہ مجھے ایسے ہی پیارا ہے جیسے میرا حقیقی بھائی ہے. اور کہا کہ حکیم صاحب سندھ کے اندر جب آپ ہوں اور یہاں پر آپ کو بالکل کھانا خود نہیں پکانا ہے. اکیلے تھے وہاں پر, فیملی اس بعد میں گئی, وہ اکیلے تھے, کہا کہ کھانا ہمیشہ میرے ساتھ کھانا ہے, اور پھر ان کے ساتھ ہی وہ کھانا کھاتے تھے. جب فیملی چلی گئی تو پھر اس کے بعد معاملہ دوسرا. اور عبدالغفار عزیز وہیں مورو کے اندر پیدا ہوئے,
جی اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس گھر کے اندر جتنی کلیاں، اس آنگن کے اندر جتنی کلیاں کھلی، جتنے غنچے کھلے، سارے اپنی اپنی جگہ پر عظیم شان ہیں، لیکن عبدالغفار عزیز کی شان تو اور ہی ہے۔ اس کو تو وہ جو کہا گیا ہے نا، عمر ہادر کعبہ بت خانہ میں نالد حیات، تاز بزم عشق یکدا نائے راز آیت دلوں، اور پھر جو کہا گیا ہے کہ ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے، بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدہ ور پیدا۔ یہ دیدہ ور تھا، یہ عالم اسلام کا دیدہ ور تھا، یہ قافلہ سید مودودی کا دیدہ ور تھا، بے شک یہودی خان تھا اس قافلے کا، جس میں مظلومین فلسطین بھی ہیں، مظلومین کشمیر بھی ہیں، جس میں مظلومین برما اور روہنگیا بھی ہیں، اور جس کے اندر دنیا بھر کے مظلومین ہیں، خواہ وہ بنگلہ دیش کے اندر اپنوں کے ہاتھ سے سزائیں اور ناروا حکومت کے اندر مبتلا کیے گئے ہیں، اور وہ مصر کے اندر اپنوں ہی کے ظلم سے وہ حق بات کہنے والے اپنے حق سے محروم کر دیے گئے ہیں، اور شام کے اندر کے حالات و عراق کے عبدالغفار عزیز ہر ایک کے زخموں پر مرہم رکھنے کے لیے ہر وقت دن رات ایک کرتے تھے۔ میں اسے انہیں کہتا تھا، عبدالغفار بھائی آپ پاکستان میں آتے ہیں تو آپ مہمان کے طور پر آتے ہیں، تو اس پر کیا لگاتے، کہتے کیسے؟ میں نے کہا پتہ چلتا ہے کہ عبدالغفار آ گئے ہیں، مسجد کے اندر نماز میں ملاقات ہو گئی ہے، اور پھر پتہ چلتا ہے کہ وہ تو آج سودان چلے گئے ہیں، اور پھر وہاں سے پتہ چلتا ہے کہ سودان سے وہ تو مراکش چلے گئے ہیں، مراکش سے تیونس میں ہیں، اور پھر پتہ چلتا ہے کہ وہ تو وہاں سے انڈونیشیا چلے گئے ہیں۔ آپ آتے ہیں یہاں ہاتھ لگاتے ہیں اور چلے جاتے ہیں، اور میں سمجھوں کہ اس تھوڑے سے وقت میں اللہ نے اپنے اس بندے سے بے شمار کام لیے ہیں۔ بہت اللہ بہت اچھا جی، بہت زبردست آپ نے بات کی، اور یقیناً جی حسنات کو فرمائے، ثابت تھے، حق کی تسلیم کرنے والے تھے، ایمان کے تقاضوں کو پورا کرنے والے تھے، عمل صالح کی بہترین مثال تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے خاندان پر بھی اپنا سایہ رکھے، ان کی برکات کو قائم رکھے، اور اللہ جماعت اسلامی کو، تحریک اسلامی کو، مظلومین عالم کو اللہ تعالیٰ پھر کوئی ایسا نمائندہ، ایسا ترجمان، ایسا سفیر عطا فرما دے جو ان کے لیے دن رات ایک کر دے۔ میں انہی الفاظ کے ساتھ شکریہ ادا کرتا ہوں آپ کا، اور اسکاٹ لینڈ میں اپنے تمام دوستوں کو آپ کے ذریعے سے سلام عرض کرتا ہوں، اور میں شکر گزار ہوں کہ آپ نے ہمارے بھائی، ہمارے نہایت عزیز جگری یار عبدالغفار عزیز کے لیے یہ اہتمام کیا ہے، اور دنیا بھر میں اہتمام ہو رہا ہے۔ اللہ رب العالمین سب کی دعاؤں کو قبول فرمائے۔ آمین آمین، بہت شکریہ حافظ صاحب۔ اور یہاں ڈاکٹر فرید پراچا صاحب ہمارے ساتھ ہیں، آپ آخری 1 منٹ میں کوئی پیغام، کوئی اس حوالے سے، یا عبدالغفار عزیز صاحب کی کوئی شخصیت کا کوئی ایک گوشہ جو آپ بہت سے ہمارے جو ناظرین سننے والے ہیں، جو ایشین کمیونٹی یہاں پہ ہے اور اکراس دا گلوب ہے، کوئی پیغام دینا چاہیں؟ دیکھیے عبدالغفار عزیز صاحب ایک مثالی زندگی گزار کے گئے ہیں، ایک ایسی زندگی کہ جو دوسروں کے لیے مشورہ ہے، اور خاص طور پر اگر یہ سارا پروگرام اسلامی سے تعلق رکھنے والے کارکنان سن رہے ہیں تو ان کے لیے یہ بڑی مثال ہے کہ ایک ایسا رہنما کہ جس کے درمیان عالمی سطح کی جو عالمی سطح پر لوگ جانتے تھے، لیکن وہ اپنے علاقے میں، اپنے حلقے میں، وہاں بھی اپنی فیلڈ کے اندر بھی اسی طرح سے کارکن طور پر ایکٹیو تھا، اور یہی بات ہے وہ اصل میں کسی آدمی کا امتیاز ہوتی ہے کہ وہ پوری زندگی اس طرح لگا دے جس میں کوئی ایسا نہ رہے کہ جہاں پر اسے اطاعت نظم میں کوتاہی ہو یا تنظیم کے تقاضے پورے کرنے میں کوتاہی ہو۔ تو میں اس واقعہ کے شامل ہوں، اور ہم سب شامل ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ عبدالغفار عزیز صاحب کو اس طرح ہی استقبال کرے جس طرح اس نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا ہے، یا ایھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیہ مرضیہ۔ اللہ رب العالمین ان سے راضی ہو، ان کا استقبال کرے، اور ان کو جنت عطا فرمائے۔ آمین۔ بہت بہت شکریہ ڈاکٹر فرید احمد پراچا صاحب اور حافظ محمد ادریس صاحب ہمارے ساتھ سے، آپ نے اپنی مصروفیات سے وقت نکالا، آپ کا بہت بہت شکریہ۔ ناظرین اس وقت ہم یہاں پہ ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد آ کے ہم دوبارہ جو ہے پروگرام کا دوسرے حصے میں تذکرہ کرتے ہیں۔ ہمارے ساتھ کچھ اور اسلامی اسکالر جو ہیں وہ بھی موجود ہیں، اور عبدالغفار عزیز کی شخصیت کے